औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ग्रीन ज़मीन के इस प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम पाकिस्तान के एक अहम मसले की तरफ के हवाले से बातचीत करेंगे। वो है पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व्स का मसला, कि पाकिस्तान का फ़ॉरेन रिज़र्व एक ख़ास हद तक या महदूद होता है या उसमें गिरावट आती रहती है। अब ये ऐसा क्यों है और इससे हम कैसे निकल सकते हैं और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसकी, और अभी तक पाकिस्तान ने क्या उसके ऊपर इक़दामात किए हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे मुख्तार अहमद अली साहब से। मुख्तार साहब, वेलकम टू द शो। आप ज़रा काइंडली बताइए हमें कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मसला है क्या और ये कैसे इसको सॉल्व करने की तरफ क्या किया जा सकता है और किया गया है। देखिए, ज़ुबैर साहब, हर मुल्क की ज़रूरत होती है कि उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हो ताकि वो दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट कर सके। क्योंकि दूसरे मुल्कों को अगर आपने पेमेंट करनी है तो ज़ाहिर है किसी और करेंसी में करनी होगी, आपकी अपनी करेंसी शायद एक्सेप्टेबल ना हो। और मौजूदा निज़ाम में तो डॉलर ही है जो एक तरह से ट्रेड की करेंसी सारी दुनिया में राइज है। तो हर मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, और फॉरेन एक्सचेंज आपको मिलता है कि अगर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही हो तो उससे फॉरेन एक्सचेंज आ रहा होता है, या आपके मुल्क में कोई टूरिज़्म हो रहा हो तो लोग आते हैं आपके मुल्क में खर्च करते हैं, उधर से उनको आपको डॉलर मिलता है। या आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो और एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो आपको उससे भी डॉलर्स मिल रहे हैं, या आप लोन लेते हैं। तो ये इसी तरह के वो तरीके हैं जिससे आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्ड करते हैं। या रिमिटेंसेस आती है, जैसे हमारे वर्कर्स मुल्क से बाहर जाके काम करते हैं और उधर से पैसे कमा के मुल्क में भेजते हैं, वो डॉलर की शक्ल में भेजते हैं तो हमारे यहाँ डॉलर आ जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की वर्कर्स रिमिटेंसेस भी काफ़ी हैं। हमारे लाखों वर्कर्स बाहर काम करते हैं मिडल ईस्ट में या अमेरिका वगैरह में, यूरोप में, यूके में, तो उधर से वो डॉलर्स हमें भेजते हैं। तो वर्कर्स रिमिटेंसेस तो काफ़ी हैं हमारी। अच्छा, लेकिन जो चीज़ नहीं हो रही है वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स हम नहीं कर गुड्स और पा रहे, सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स नहीं जो बढ़ी हैं। एक्चुअली आपकी इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करते हैं, Exactly. आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को सही Exactly. सही। तो इस साल भी जो अभी फाइनेंशियल ईयर गुजरा है जून 30 को, इसमें भी हमारी गुड्स की एक्सपोर्ट तो कम हुई, एक्चुअली सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स में कुछ इजाफा हुआ। गुड्स और सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स को आप मिला के देखें तो वो तकरीबन पिछले साल के बराबर है, मतलब कोई ग्रोथ नहीं हुई। अच्छा, ये मसला में अरसे से दरपेश है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ नहीं रही हैं। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं तो हमारे यहाँ जो है वो डॉलर्स नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इस दौरान में लेकिन क्या हो रहा है, इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं कि हम अपने मुल्क में जो चीज़ें बनाते हैं शायद वो डोमेस्टिक मार्केट की भी पूरी नीड्स पूरी नहीं होती हैं, और फिर लोगों के पास जो पैसे आ जाते हैं, लेट्स से रेमिटेंसेस के पैसे आ जाते हैं, तो हम उससे चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो जब इंपोर्ट करते हैं तो वो फिर एक हमारा फिस्कल डेफिसिट, जो ट्रेड डेफिसिट रहता है या करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है। अच्छा, तो अब आप देखिए कि 2013 में हमारे टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 2.45 बिलियन डॉलर्स थे। अच्छा, 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, अगले इलेक्शन होने थे, और तो 2014 में जब अगली हुकूमत आई तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ के 9 बिलियन डॉलर हो गए। ये हुकूमत IMF के प्रोग्राम में गई और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते चले गए, और ये बढ़कर 2016 में 18 बिलियन डॉलर हो गए। ठीक। अच्छा, लेकिन 16 में 18 बिलियन डॉलर हो गए, उसके बाद फिर कम होना शुरू हो गए, चूंकि हुकूमत ने फिर थोड़ा सा खुल के खर्च करना शुरू किया, जिसके नतीजे में फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ गया। उसकी एक वजह तो आगे फिर इलेक्शन आने थे, और कुछ जो है कि हमने इस इन एंटिसिपेशन कि भाई ये CPEC आ रहा है तो इधर हम कुछ मशीनरी इंपोर्ट हो और इधर वो ये जी मसला हल हो जाएगा, ये वक्ती तौर पे एक सर्ज है, बाद में मसला हल हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली वो हुआ नहीं है कि ये जो 18 बिलियन डॉलर 2017 में हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रिजर्व्स थे, ये फिर ऐसा ऐसा कम होते हुए 2018 में जब इलेक्शन होना था ये 10.2 बिलियन डॉलर रह गए, क्योंकि आखिरी 2 सालों में हमने फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ाया, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ाया। अच्छा, अब अगली हुकूमत आती है 2018 के इलेक्शन में, और वो 2019 में मजीद कम हो जाते हैं 7 बिलियन डॉलर। फिर जैसे वो IMF प्रोग्राम में जाते हैं, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, तो 2020 में ये 12 बिलियन डॉलर हो जाते हैं। अच्छा, 12 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक के पास जो है, और फिर ये 21 में 15 बिलियन डॉलर होते हैं, और 22 में आके फिर कम होना शुरू हो जाते हैं। मतलब 2021 में एक पीक आती है 15 बिलियन डॉलर की जी, उससे पहले तो 18 बिलियन डॉलर हो गए थे 2016 में, तो 2021 में 15 बिलियन डॉलर, 15.8 बिलियन डॉलर, और फिर कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम उसी तरह से फिर बेहतियाती करते हैं और इकोनॉमी को खोल देते हैं, और उसमें लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है, और बाकी रिफॉर्म्स तो हमने की नहीं होती। तो फिर 2022 में 8.5 बिलियन डॉलर, 2023 में 4.45 बिलियन डॉलर, मतलब ये कम हो के 2023 में फिर इतने कम हो गए,
$4.5 بلین. یہ میرے خیال میں ایک مہینے کی امپورٹ کے برابر بھی نہیں تھی. جی وہ ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہمارے سر پہ منڈلا رہا تھا. پھر IMF کا پروگرام, پھر اسٹیبلائزیشن کی ایفرٹ, انفلیشن آ جاتی ہے, آپ وہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ روپی ڈیپریشیٹ ہو جاتا ہے, وہ سارا کچھ ہوتا ہے. پھر 2024 میں بڑھنا شروع کرتے ہیں, $9.39 بلین, 2025 میں $14.32 بلین, اور ابھی جو جولائی کی نمبر ہے 26 کا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شیئر کیا ہے وہ یہ ہے کہ $17 بلین. مطلب اب جولائی 2026 میں بھی ابھی تک ہم نے وہ نمبر اچیو نہیں کیا جو 2016 میں اچیو کیا تھا, $18 بلین. اچھا, تو مطلب 2016 میں $18 بلین کے ہمارا ہائیسٹ فارن ایکسچینج ریزروز تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس. تو مطلب اگر آپ ان نمبرز کو اگر دیکھیں تو ہم مسلسل یہ کیے جا رہے ہیں کہ ہم IMF پروگرام میں آتے ہیں, اسٹیبلٹی لے کر آتے ہیں, ہم فارن ایکسچینج ریزروز بلڈ کرتے ہیں, پھر ان کو اسپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ہم کرائسس میں آ جاتے ہیں, پھر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے, ہم پھر IMF کے پروگرام میں آتے ہیں, پھر تھوڑی سی اسٹیبلٹی آتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم وہی حرکت کرتے ہیں, اور پھر ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو گر جاتے ہیں, پھر ہم IMF کے پروگرام میں آتے ہیں, اور پھر ہم بلڈ کرتے ہیں. جو ابھی صورتحال ہے کہ $17 بلین ہمارے پاس ہو گئے ہوئے ہیں, ابھی ہم IMF کے پروگرام میں ہیں. اب دیکھیں گے اس دفعہ پھر ہم وہی سٹوری ریپیٹ کرتے ہیں یا اس دفعہ ہم کوئی ذرا رسپانسبلی ایکٹ کرتے ہیں. اور یہ جو $17 بلین ہیں اس میں بھی ظاہر ہے کہ ہم نے وہ کیش ڈپازٹس لیے ہوئے ہیں کئی ملکوں سے, جس میں مثال کے طور پہ کوئی $8 بلین تو سعودی عرب کا ہے, اور اسی طرح سے چائنا کا ہے. تو اگر آپ اس کو نکال دیں تو یہ جو صرف ہمارے اپنے ہیں وہ تو میرے خیال میں کوئی یہ $4-5-6 بلین رہ جائیں گے. تو باقی تو سارے ہم نے وہ کوئی سعودی عرب سے پکڑے ہوئے ہیں, کوئی چائنا سے اپنے فارن ایکسچینج سپورٹ کے لیے اس طرح کے لیے. اس کے بعد ابھی ہم نے جو اخباروں میں جو خبریں آ رہی تھیں وہ یہ تھا کہ ہم نے US گورنمنٹ سے بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ ہمیں یہی فارن ایکسچینج سپورٹ کے لیے آپ کچھ پیسے ہمارے پاس رکھیں. $10 بلین کے قریب ہم مانگ رہے ہیں جو ہم نے یہاں سے لیے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیے اب تو فیوچر میں نا ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے کہ شاید یہ بڑا مسئلہ خراب ہوگا زیادہ. 2-3 رسکس اس میں آ گئے ہیں. ایک رسک تو یہ ہے کہ حکومت نے جو نیشنل ٹیرف پالیسی پہ عمل درآمد شروع کیا ہے اس کے تحت ہم اپنے ایوریج امپورٹ ڈیوٹیز جو ہیں وہ ہم نے کم کی ہیں. اچھا, جب ایوریج امپورٹ ڈیوٹیز کم کی ہیں, یہ سنا ہے جیسے گاڑیوں پہ بھی جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں ان کے اوپر بھی ڈیوٹی کم ہو گئی, تو ہو سکتا ہے یہ اب کچھ تھوڑی سستی ہو جائے اگر کوئی باقی فیکٹرز اس میں امپیڈ نہیں کرتے. تو اچھا, تو اگر امپورٹ ڈیوٹیز کم ہو رہی ہیں تو اس کا ایک رسک یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ شارٹ ٹرم سے, لانگ ٹرم میں شاید فائدہ ہی ہو جائے, لیکن شارٹ ٹرم میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈالر کی نیڈ زیادہ ہوں, زیادہ چیزیں لوگ امپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو ایک تو یہ ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ ہے ظاہر یہ کافی پرولانگ ہو گیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے جو پیٹرولیم کی یا پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز ہیں, اور صرف وہ نہیں بلکہ باقی چیزوں کی بھی جو خاص طور پہ فرٹیلائزرز وغیرہ, تو اب اس کا اثر بھی آ رہا ہے. تو ہماری تو یہ جو فارن ایکسچینج ریزروز کی جو ابھی بھی کنڈیشن ہے یہ کوئی اتنی اچھی تو نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے $17 بلین اس سے بہت بہتر ہے کہ جو 2023 میں $4 بلین رہ گئے تھے, تو اس سے تو بہتر ہے, لیکن ابھی بھی اس میں رسکس ہیں. مطلب مڈل ایسٹ کی سچویشن پتہ نہیں کیا کروٹ لیتی ہے. پہلے UAE نے مانگ لیے تھے تو سعودی عرب نے اس کو کورت کیا تو ہمیں کچھ فائدہ ہو گیا. اب جیو پولیٹیکل سچویشن تو پھر بھی بدل سکتی ہے, اوپر سے باقی رسکس ہیں. تو اس وجہ سے حکومت کو کور چاہیے کہ یہ جو ہے اگر یہ ہماری نیڈز بڑھتی ہیں تو کوئی یہ اسٹیبلٹی برقرار رہے, یہ نہ ہو کہ ہمیں پھر روپے کو میسیولی ڈپریشیٹ کرنا پڑے. اب دیکھیں نا پچھلے 5-6 سالوں میں کتنی دفعہ ڈپریشیٹ ہوا ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب انہوں نے وہ فیسلٹی لی ہے, فیسلٹی کی ریکویسٹ کی ہے امریکہ سے کہ وہ جو ہے جو ہمیں جو ہے نا یہ ایک اسٹیبلائزیشن فیسلٹی دے, $10 بلین کی فارن ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فیسلٹی. اچھا, اسی طرح کی فیسلٹی پہلے امریکہ نے ارجنٹینا کو دی ہے اور اس کی ٹوٹل ویلیو ہے کوئی $20 بلین. یہ 2025 میں انہوں نے یہ فیسلٹی دی ہے. اچھا, اس کا یہ فیسلٹی یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پیسے ہمیں دے دیں گے, لیکن وہ ایک بیک اپ موجود ہے کہ ہم چاہیں گے تو اسے ڈرا ڈاؤن کر لیں, کہ اسے پیسے میں ضرورت ہے تو ہم لے لیں. ارجنٹینا نے بھی یہ چونکہ 2025 میں کی ہے تو اس نے ابھی تک کوئی صرف اس میں سے $2.5 بلین یوز کی ہے, تو باقی وہ اسی طرح سے ہے کہ ان کے پاس انٹیکٹ ہے. تو ہم نے 5 سال کے لیے یہ مانگی کہ 5 سال کے لیے ہمیں اگر یہ فیسلٹی مل جائے تو یہی ہوگا کہ اس عمل میں ہم اپنے فارن ایکسچینج کے کوشنز ڈیولپ کر لیں گے, اور 5 سال تک اگر کوئی ہماری امپورٹ بل بڑھتا ہے اور اگر کوئی پریشر آتا ہے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز پہ تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس میں ایک فارن ایکسچینج ریزروز پہ ظاہر ہے یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, یہ پریشر بھی آ سکتا ہے جو پیٹرولیم پرائسز بڑھ رہی ہیں مڈل ایسٹ کی صورتحال کی وجہ سے. اچھا, اس میں جو ہے
جیسے میں نے کہا نا کہ آپ ڈالرز بھی لے سکتے ہوتے ہیں اگر یہ فیسلٹی آپ کو مل جائے, آپ وہ ڈرا کر سکتے ہیں, یا کوئی سویپس وغیرہ اس میں آفر کیے جاتے ہیں, کرنسی سویپس وغیرہ, یا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گارنٹیز وغیرہ وہ اٹھا دیتے ہیں. تو اگر ہمیں یہ مل جاتی ہے تو اس سے ایک فائدہ تو ہوگا. اگر یہ بڑی ریئر ہے, یہ نہیں ہے کہ امریکہ ہر ایک کو دے دیتا ہے, وہ اگر دیں گے تو بہت سوچ بچار سے دیں گے. لیکن ابھی جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم پاکستان نے یہ ریکویسٹ ان کو ڈال دی ہے, اور اب وہ اس کو کنسیڈر کر رہے ہوں گے. اور میرے خیال میں ہماری ریکویسٹ کے پیچھے 2 کنسیڈریشنز ہیں, جس کی وجہ سے کہ ایک تو بھائی آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہی ہم پہ امپیکٹ آ رہا ہے. مطلب مڈل ایسٹ میں آپ نے جنگ شروع کی ہے تو اس کا امپیکٹ ہم پہ آ رہا ہے, تو کچھ ذمہ داری آپ کی ہے. تو میرے خیال میں ایک شاید اس کا گراؤنڈ یہ ہوگا, اور دوسرا یہ ہوگا کہ اب ہمارے تعلق بھی تھوڑا اچھا ہے تو ہم اس تعلق کو بھی تھوڑا لیوریج کرنا چاہ رہے ہوں گے. لیکن یہ روٹین سے ہٹ کے کہ ماضی میں تو ہمیں ایڈ وغیرہ ملتی تھی یا وہ, لیکن اس دفعہ ایڈ نہیں ہے, ہم ایک فیسلٹی مانگ رہے ہیں. ظاہر یہ انہیں کے پیسے ہیں جو ان کو ہم نے واپس کرنے ہیں. اس کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ہوں گی کہ مثال کے طور پہ اگر ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں ان کو کتنا انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. اب یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے ایلوکیٹ کر دیں, ہم اس کو یوز بھی نہ کریں لیکن ہم اس کو کوئی چارج دے رہے ہوں. تو اگر وہ صورت حال ہوئی تو پھر یہ ہوگا کہ پیسے تو انہیں کے پاس پڑے ہوں گے, صرف یہ ہے کہ ضرورت کے وقت ہم نے یوز کرنے ہیں, لیکن اس کے اوپر پھر یہ ہوگا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ چارج دینا پڑے گا. تو اچھا ہے اگر ہمیں مل جائے, لیکن ہوپ فلی یہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ارینجمنٹ ہوگا کہ اس میں کوئی مشکلات, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوں گی, کوئی ایسے ہڈن چارجز نہیں ہوں گے, اور ہمارے لیے ایک فیوریبل فیسلٹی ہوگی. چونکہ ٹرمپ سے آپ یہ بھی امید کر سکتے ہیں نا کہ وہ مطلب دے تو دے لیکن اس میں وہ ہم پہ ایک اور برڈن ڈال دیا اس نے, اور پاکستان کی قوم کو پتہ بھی نہ ہوگی یہ کون سا برڈن ہے. یا کوئی جیو پولیٹیکل کوئی پرو ہو, ہم ظاہر ہے اس میں بھی نہیں جانا چاہیں گے کہ کوئی ایسی ڈیمانڈ جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہو اور جو ہمارے لیے ادروائز وہ مناسب نہ ہو, پولیٹیکلی سوٹیبل نہ ہو, سوٹیبل نہ ہو. تو یہ مطلب یہ چیز بھی سامنے رکھنی ہوگی. مختار صاحب, آپ کی بات بہت بالکل درست ہے. یہ سارے ایک سطح پہ میرا امپریشن یہ ہے کہ سارے شارٹ ٹرم میئرس ہیں ان اینٹیسپیشن کہ ہم اپنی لانگ ٹرم جو ہماری اکانومی کی ایکسپورٹیبل سرپلس بڑھے گا, ایسے پروڈکٹس لے کے آ سکیں گے مارکیٹ, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جس کے بائرز ہوں گے, اور ہم اپنی جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں وچ آر پرائمریلی فوکسڈ اور کنسنٹریٹڈ ان ٹیکسٹائل سیکٹر, اس کو ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن کی طرف جائیں گے. اب یہ دس از اے ٹال آرڈر, اٹ لکس لائک اٹس اے ٹال آرڈر کہ آپ اپنے ملک کی اکانومی کو ماڈرنائز کریں, آپ اپنی ورک فورس کو, اپنی جو فرمز ہیں ان کو اس قابل بنائیں کہ یہ ہائی کوالٹی گڈس اینڈ سروسز جنریٹ کریں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہائر ویلیو پہ سیل ہو سکیں. شاید صرف تولیے بیچنے سے ہم یا گیہوں بیچنے سے ہم اتنا پیسہ نہیں لے کے آ سکتے. اور پھر ہمارے اپنے ملک میں زراعت کو بھی جیسے نے ریسٹرکچر کیا ہے, اس کے اندر بھی اب امپورٹ کا کمپوننٹ بڑھتا گیا ہے. وہ جو زراعت ہماری سیلف سفیشینٹ تھے ہم ایٹ لیسٹ بیسک لیول پہ ابھی بھی ہیں, مطلب ایک پور کو آپ جو پور سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے, جب یہ انفلیشن زیادہ ہوتا ہے تو یہ اپنے گاؤں میں چلے جاتے ہیں لوگ اکثر, اور وہاں پہ ایٹ لیسٹ وہ اسٹارویشن سے نہیں انہیں کچھ ہوتا, they can sustain themselves and then when situation improves they come back and they start reworking. لیکن پاکستان کو اپنے جو بنیادی معاشی ڈھانچہ ہے اس کے اوپر بہت سیریس کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بیس بنانا, اس میں ایون جابس کریٹ کرنے کی طرف لے کے جانا, اور خاص طور پہ جو سپلائی سائڈ کنسٹرینٹس ہم جسے کہتے ہیں کہ آپ ایکسیسو رولز اینڈ ریگولیشنز نہ لے کے آئیں, اس کو کنسٹرینٹ نہ کریں. آپ جیسے اب یہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کی کمپلائنس اور بھی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ فرمز کو ایک علیحدہ آفس اس کام کے لیے بنانا پڑتا ہے. سو یو ہیو ٹو ایکچولی فیسیلیٹیٹ بزنسز ٹو ایکسپینڈ دیئر پروڈکٹیو کیپیسٹی. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بڑے بیسک بھی ریفارمز کی ضرورت ہے سپلائی سائڈ پہ پرٹیکولرلی, کہ آپ زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ گڈز اینڈ سروسز جنریٹ کریں فار ڈومیسٹک کنزمپشن ایز ویل ایز ایکسپورٹ. ہوپ فلی چیزیں اس پہ ہم نے جو زبیر صاحب بات کی تھی یہ بالکل صحیح بات ہے. اچھا, لیکن اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک جو بہت بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں ایک تو ہمیں ان کو ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ ہم کوئی ایک اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے تحت, چونکہ اب پھر الیکشن اگلے کچھ عرصے میں اگلے الیکشن کی تیاری شروع ہو جائے گی, تو یہ نہ ہو کہ ہم پھر اپنا فسکل ڈیفیسٹ بڑھائیں. ابھی ہم نے فسکل ڈیفیسٹ کم کیا ہے, مطلب اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فسکل ڈیفیسٹ پھر ایک دفعہ کم کیا ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ان کا کم ہوا ہے. مطلب پچھلے سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں تھا, سرپلس تھا, اور اس دفعہ کوئی منیمل سا ڈیفیسٹ ہے. اچھا, اسی طرح سے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کم ہوا ہے. اچھا, یہ بات پازیٹیو بات ہے. اچھا, جو ہے ہمارا لون جو ڈیٹ ہے وہ بھی پرسنٹیج ٹرمز میں کچھ کم ہوا ہے.
فارن ایکسچینج ریزروز بھی اب ہم نے کچھ بلڈ کیے، اگرچہ اس میں ظاہر وہ جو ہم نے کیش ڈپازٹس لیے ہوئے ہیں جس میں کہ صرف سعودی عرب کا جو ہے وہ $8 بلین ہے. اچھا، لیکن اس میں اب کچھ ریفارم انہوں نے یہ بھی کی ہے کہ جیسے اب سعودی عرب نے پہلی دفعہ اپنے $5 بلین 3 سال کے لیے رول اوور کر دیے. اچھا، پہلے وہ سال کرتے تھے، تو ہر اگلے سال میں نا حکومت پریشان بیٹھی ہوتی تھی، IMF کو تسلیاں کرا رہی ہوتی تھی کہ نہیں یہ رول اوور ہو جائے گا. تو مطلب اس طرح کی چیزیں اب ہوئی ہیں. اب اگر یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز خراب نہیں ہوتے تو اس کے اندر پھر آپ بہت ساری وہ ریفارمز اگر اس طرف توجہ آئے اور وہ کریں تو اس کے نتیجے میں پھر آپ ایگریکلچر سیکٹر میں بھی بہتری لے کے آئیں، چونکہ ادروائز تو جھٹکے لگتے ہیں نا ہمیں. آپ میکرو اکنامک انڈیکیٹر خراب کرتے ہیں، ادھر سے روپی ڈیپریشیٹ ہو جاتا ہے، مہنگائی ایک دم بڑھ جاتی ہے. وہ اچھا بھلا بندہ وہ اس کی ساری پلاننگ، وہ بھلے انڈسٹریلسٹ ہو، بزنس مین ہو، فارمر ہو، وہ تنخواہ دار طبقہ ہو، ہر ایک کی پوری پلاننگ اڑ جاتی ہے. اب دیکھیں نا، اگر روپیہ ڈیپریشیٹ کر جائے، انفلیشن بڑھ جائے اور میری انکم اگلے سال میں لیٹ سے کم ہو کے تو 10% کم ہو جائے، تو میں نے تو کوئی اگر پلاننگ کری، کیا پلاننگ میں کر سکتا ہوں؟ یہی پھر انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ہوتا ہے. تو مطلب اگر اس طرح کا کوئی جھٹکا نہ لگے اور ہمارا فوکس ان چیزوں پہ ہو جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر میں بھی بہتری لانے کی کوشش کریں، ہم انڈسٹریلسٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں. ہم نے تو انڈسٹریلسٹ پہ بہت زیادہ ٹیکس کا بوجھ ڈالا ہو. اچھا، پہلے یہ ہوتا تھا ایک اور بات کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ انڈسٹریلسٹ چلو نا اس پہ ٹیکسز زیادہ تھے، لیکن وہ کوئی انفارملی چیزیں کر گر کے نا تو اس برڈن کو ذرا کم کر دیتا تھا. اب تو FBI نے کیمرے لگا دیے. اب مجھے کوئی بندہ ملا تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اب تو فیکٹری والوں نے وہ فیکٹریاں اپنی پروڈکشن ہی کم کر دی. وہ کہتے ہیں ہاں کہ حکومت نے اگر کیمرے لگا دیے تو کئی انڈسٹری میں اب یہ ہو رہا ہے کہ حکومت نے کیمرے لگا دیے، اس کا مطلب پورا ٹیکس دینا پڑے گا. جب پورا ٹیکس دینا پڑے گا تو وہ کہتے ہیں شاید ہماری وائبلٹی نہیں رہتی. مطلب ان کی تو وائبلٹی میں انہوں نے شامل کیا ہوا ہے کہ بھائی اتنا ہم فارملی ڈکلیئر کریں گے، اس پہ اتنا ٹیکس دیں گے، اتنا ہم انفارملی پچھلے گیٹ سے نکال دیں گے، اس کے اوپر ہم ٹیکس نہیں دیں گے. تو وہ ان کی فائنانشیل وائبلٹی کا حصہ ہے. تو اب اگر کیمرے لگ گئے ہیں اور وہ پچھلے دروازے سے نہیں نکال سکتے تو اب ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ وائبل نہ رہے. تو اب یہ اس طرح کے مسئلے بھی آ رہے ہیں. حکومت نے اپنی طرف سے اچھا کیا کہ بھئی یہ ٹیکس چوری کو روکا جائے، لیکن ٹیکس چوری اگر رک جاتی ہے اور اس عمل میں لیکن وہ پروڈکشن کم ہو جاتی ہے یا انڈسٹری بند ہو جاتی ہے یا وہ اپنا بند نہیں ہوتی لیکن وہ اس کو اسکیل ڈاؤن کر دیتے ہیں تو پھر وہ بھی ایک مسئلہ ہے. Actually, there has to be a fine balance between what government expenditures are, جو گورنمنٹ خود سے جو فائنینشیل، جس کو ہم فائنینشیل سیکلروسس کہتے ہیں، کہ مختلف ایسی جگہیں جہاں سے فائنینشیل لیکیجز گورنمنٹ کی ہوتی ہے. ایک پینشن سسٹم جو ہے پاکستان کا، اٹ ریئلی ریکوائرز ریفارمس. انڈیا نے اس کو انویسٹیبل ایسٹس میں کنورٹ کر دیا ہوا ہے، اینڈ دے ہیو ریزالوڈ دیئر فیڈرل لائبلٹی، کہ وہ سینٹرل گورنمنٹ لائبلٹی جو ہے وہ پینشنز پہ اس پہ رہے، وہ میوچل فنڈز میں ادھر اس کی پینشن فنڈز بنا دیے. سو پاکستان کو اپنے وہ تمام شعبے، اس کو بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے. جیسے اپنے PIA کی بھی مثال آپ دیتے ہیں کہ پاکستان کا یہ فائنینشیل سیکلروسس نہ ہو اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ نہ بڑھے، پلس ہمارے ملک کی جو پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ ہے اس میں اضافہ ہو اور فرمز جو ہیں وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکے، وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا. اور شاید یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو ٹیکس دینے کی اور پھر گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل قرار دینے کی عادت بھی ڈیولپ کرنی ہوگی. یہ بھی تھنک کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ویل آف بیٹر آف ہو جاتے ہیں اگر ہم ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں. We in the long run we are better off if we pay taxes and demand good quality services from the government. Absolutely. تو یہ ایک ایکٹیو سٹیزنشپ کی طرف بھی ہمیں موو کرنا ہے اگر ہمیں ماڈرنائز کرنا ہے اپنے آپ کو. مختار صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سارے ہمارے جو فیڈرل ریزرو کا فارن ایکسچینج کا جو ہے اس کے اوپر آپ نے بات چیت کی ہے. خواتین و حضرات، اگر آپ کے اس پہ کچھ کامنٹس ہوں آپ ضرور کامنٹس میں لکھیے گا. اگر آپ اس میں ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے گا، جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے کہ پاکستان اپنے فارن ایکسچینج کو کیسے بہتر کر سکتا ہے، پاکستان اپنے فسکل میئرز کو کیسے بہتر کر سکتا ہے. تو ہم یہ گرین زمین کے پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، آپ اس کے اوپر کامنٹس کیجیے، ہم اس کو نیکسٹ پروگرامز میں شامل بھی کریں گے. اگر آپ ایکسپرٹ ہیں کسی چیز کے اس کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے. بہت نوازش، بہت شکریہ.